तमाम सामीन, तमाम बुजुर्गान, नौजवान और अहले महल्ला और जो मेहमान गिरामी तशरीफ लाए हैं, तमाम साथियों को तहे दिल के साथ सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हमें यूसुफ राजपूत साहब ने ऐसी जगह बिठाया कि जो बातें हमने करनी थी वो हमारे दिमाग से ही निकल गई। स्पीकर माशाल्लाह इतना हाई फाई चल रहा है, तो आवाज बिल्कुल कानों में लग रही थी, तो समझ में कुछ और आ रहा था और लग कुछ और रहा था। बहरहाल तमाम साथियों ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वक्तन फवक्तन यहाँ पे आना हुआ। और खुशी इस बात की है कि 11G के बाद 11J में ये पहला प्रोग्राम हो रहा है, जिसको अटेंड करने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और तमाम साथियों को, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं जनाब आप लोगों की नजर एक शेयर करूंगा राजपूत छकड़ा भाटी बरादरी 11J के लिए, कि जो मेरे साथी यहाँ पे मुकर्रर खड़े हुए, इन्होंने एक शेर पढ़ा था, उसके जो बीच के जुमले थे वो कुछ डिफरेंट थे, मगर जो पूरा शेर है वो कैसे है वो मैं आप लोगों को डेडिकेट करता हूँ। मुश्किलों में जो मुस्कुरा के चल देते हैं, मुश्किलों में जो मुस्कुरा के चल देते हैं, राह दुश्वार को पैरों में मसल देते हैं। यूं तो बदलता है लोगों को हर दम जमाना, यूं तो बदलता है लोगों को हर दम जमाना, मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महफिल लूटली सही है, महफिल क्या बात। ये आप राजपूत बरादरी के लिए मैंने आप लोगों को एक तोहफा पेश किया आज के प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया, बातें काफी करनी थी, मगर मैं मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि साथी काफी दूर से आए हैं तो सबका वक्त कीमती होता है। मेरा ये आबाई हल्का है, सब जानते हैं, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से और मेरी ये कंटेंसी है। तो मैं तो यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, तो मुझे तो पता है मेरे लोग कैसे हैं। बड़ी मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और दिलों में मोहब्बतों को रखने वाले लोग हैं। क्लैप 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 क्लैप। मैं जनाब आज का प्रोग्राम 6 सितंबर 1965 की बात करते हैं। आज का प्रोग्राम रखा गया 6 सितंबर, यानी 11 सितंबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात का दिन है, यौम वफात है। इस मौके पे अच्छा नहीं लगता, मगर उसी कायद आज़म के लिए वो जुमले भी अच्छे लगते हैं। जब प्रोग्राम किया जाए और अपने कायद को खराज तहसीन न पेश किया जाए तो मजा नहीं आता। मैं आपको माजी में लेके जाना चाहता हूं इस राजपूत बरादरी की दलेरी और बहादुरी के लिए, इसलिए कि वो वक्त था, एक मुश्किल वक्त था, एक कड़ा वक्त था, एक बुरा वक्त था। वक्त ने, हालात ने हमसे इम्तिहान मांगा था, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। रात की 6 सितंबर की, और उस वक्त के जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान के सदर थे, वो टीवी पे आते हैं और कौम से खिताब करते हैं कि ऐ मेरी पाकिस्तानी कौम, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरी कौम के लोगों, दुश्मन ने बुज़दिली की रात की तारीखी के अंदर हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। मेरे साथियों, अयूब खान ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ पाकिस्तानियों, अपने इस दुश्मन को पता नहीं, इस दुश्मन ने किस कौम को ललकारा है। इस कौम को वो वक्त आ गया है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और दुश्मन के दांतों को खदेड़ दिया जाए। पाकिस्तान, 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 दुश्मन के सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर हमने खड़ा होना है। आज जाए, सोशल मीडिया पे जाए, यूट्यूब पे जाए, हिस्ट्री उठा के देखे कि जनरल अयूब खान के ये अल्फाज थे या नहीं थे। उस वक्त के सदर ने इस सोई हुई पाकिस्तानी कौम को जगाया और इस कौम ने दुनिया में ये साबित किया कि किस तरह जंगें जीती जाती हैं, किस तरह शिकस्त दी जाती है। और
وقت کے جنرل نے اعلان کیا کہ اے میری پاکستانی فوج کے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے فوجیوں، اے میرے جنرلوں، اے میرے کیپٹن، اے میرے میجرز، اے میرے کرنلز، تمام کے تمام کھڑے ہو جاؤ اور مجھے جواب دو۔ ہم نے یہ ملک اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا تھا۔ آج اس ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ دشمن نے کار بنائے اور ہندوستان کے اندر تقسیم کیے کہ انشاءاللہ ہم گاؤں ماتا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے اور پاکستان ہندوستان ہوگا، اور دو قومی نظریے کو ہم پاؤں میں کچل دیں گے۔ مگر جنرل ایوب خان نے کہا کہ میرے پاک فوج کے سپاہیوں، ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہم اپنا ملک بھی بچا سکتے ہیں، ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت بھی بچا سکتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے کیا ہوا وعدہ نبھا سکتے ہیں، علامہ اقبال سے کیا ہوا وعدہ نبھا سکتے ہیں، سر سید احمد خان کا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ تو تمام پاک فوج کے جوانوں نے پوچھا کہ جنرل صاحب آپ حکم کیجئے، ایسا راستہ بتائیے کہ ہم وہ راستہ اپنائیں اور دشمن کو ذلیل و خوار کر دیں۔ اور جنرل ایوب صاحب نے کہا کہ کون کون سا سپاہی تیار ہے جو جام شہادت نوش کرے گا، مجھے بتایا جائے، یہ وقت ہے شہادت کا، شہادت دینی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے دشمن کے 600 ٹینکوں کے نیچے باندھ کے لیٹنا ہے۔ بتاؤ کون کیا ہے؟ خدا کی قسم اس وقت جتنے بھی ہمارے فوجی جوان میں موجود تھے، سب نے کہا کہ میں بم باندھ کے شہید ہونا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بم باندھ کے شہید ہونا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ وہ ملک ہے جس ملک کے لیے میرے بھائیوں نے شہادتیں دی، میرے بڑوں نے شہادتیں دی، میرے بزرگوں نے شہادتیں دی، آپ کے باپ آپ کے دادا نے شہادتیں دی۔ اس ملک میں آنچ آئے گی تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا کو اس قوم نے شکست دی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی قوم سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکستانی قوم تھی جو جنرل ایوب خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، یہ وہ پاکستانی قوم تھی جس نے پاکستان کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ آپ مجھے بتائیں قائد اعظم نے کہا علامہ اقبال کا نظریہ کیا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہا چیز ہے یا لوہو قلم تیرے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق علامہ اقبال نے ان کو بلایا اور کہا کہ محمد علی آؤ، اس تحریک میں جان دو، اس میں پڑھو، یہ پاکستان بننا بہت ضروری ہے، دو قومی نظریے بہت ضروری ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نظریہ وہ ہے جو ختم نبوت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے جو ختم نبوت پر جان لینا چاہتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے ساتھیوں، علامہ اقبال کے خان میں ہمارے آقا دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بشارت دی کہ محمد علی جناح میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پاکستان بناؤ، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ یہ ملک بنے گا۔ اور اس کے بعد یہ ملک 27 رمضان کو بنا، اسی میں قرآن نازل ہوا، اسی میں ملک بنا، اور اسی کے اندر الحمدللہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ پاکستان میرے بھائیو، اس ملک کے لیے قربانیاں دی، مجھے آپ بتائیں
ملک بنا، ملک بن گیا. اب مجھے بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو قائد اعظم کا نظریہ ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو علامہ اقبال کا نظریہ ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو سید احمد خان کا نظریہ ہے. میرے دوستو، اس ملک کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. اس ملک کو باہر کے دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اندر سے ملک کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اندر سے ہمارا دشمن ہمیں کھا رہا ہے. ابھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ہمارے ملک کی سپیریئر ایجنسی ISI نے دنیا کے 20 ملکوں کی ایجنسی کو پاؤں کے جوتے کے نیچے لگا دیا. ISI زندہ باد ISI زندہ باد ISI زندہ باد 20 سال سے افغانستان کے اندر مسلمانوں کو مارنے والے، ظلم کرنے والے، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. اور تمہارے ملک میں کون سے حقوق ہیں؟ تمہارے یہاں تو نماز کی اجازت نہیں، تمہارے یہاں تو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، تمہارے یہاں تو لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے کی اجازت نہیں. مسجدوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں. جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرانس کی ایک مسجد کے اندر 200 مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. گیم بنا کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو اور اندر کے دشمن کو پہچانو کہ اندر کا جو دشمن ہے جو باہر کے اشاروں سے چل رہا ہے. انشاءاللہ آپ نے، میں نے اور ہم سب نے مل کر ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے. یہ سازشیں ناکام بناؤ گے، پاکستان کو مضبوط کرو گے، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے چلو گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ اپنی فوج پہ فخر کرو. آپ کی فوج اس وقت 65 کی فوج نہیں ہے. اور دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم 71 والے نہیں ہیں. نریندر مودی ڈھاکہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو پاؤں کے نیچے مسل دیا. لعنت تیری شکل پہ نریندر مودی، تیری اوقات نہیں تھی کہ تم 2 نظریے کو، 2 قومی نظریے کو پاؤں میں مسل دو. ہم نے ڈھاکہ کو لے لیا، ہم نے بنگلہ دیش الگ کر دیا، ہم نے مشرقی پاکستان توڑ دیا. اور تمہاری اوقات نہیں تھی. اگر تم مفتی بانی نہ اٹھاتے، اگر ہمارے لوگ غداری نہ کرتے تو آج پاکستان وہاں بھی ہوتا، یہاں بھی ہوتا. پاکستان پاکستان اور ہندوستان ہندوستان. تم جو کھیل کھیل رہے ہو وہ کھیل اب زیادہ دن نہیں چلے گا. تمہیں افغانستان سے جوتے پڑے، انشاءاللہ اسی طرح تمہیں لکھنؤ سے بھی جوتے پڑیں گے جہاں تم نے زبردستی قبضہ کیا. جب مسلم لیگ نے الیکشن جیتا، میں آپ کو بتاؤں ہمارا یہ پاکستان نہیں تھا، ہمارا پاکستان ہندوستان تک ہے. ہم نے جونا گڑھ سے مسلم لیگ جیتی، روہتک سے مسلم لیگ جیتی، اجمیر سے مسلم لیگ جیتی، ہریانہ سے مسلم لیگ جیتی، حیدرآباد دکن سے مسلم لیگ جیتی، جونا گڑھ سے مسلم لیگ جیتی، نیپال تک جا کے مسلمانوں کی جماعتیں، جموں کشمیر تک مسلم لیگ جیتی. کیا آپ کو یہ علاقے دیے؟ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کیوں؟ پاکستان بننے کے بعد جنگیں مسلط کر دی گئی. پہلے کشمیر 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہوا، ہم سنبھلے نہیں تھے. 65 کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. اتنا بڑا ملک جو ہم سے 1/3 ہے، ہم ان کے، وہ 3 گنا ہم سے زیادہ بڑے ہیں. ان کی فوج زیادہ، ہمارے اسلحہ کم، ہماری فوج کم، مگر انہوں نے حملہ کر دیا. کیا سوچ کے کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی فوج ہے، ابھی بنے ہوئے 10-15 سال ہوئے، یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اور طاقت اور غرور کی بات دیکھو کہ کار بنائے گئے. 65 کی جنگ میں ہندوستان نے کار بنائے اور دنیا کے جتنے بھی امبیسڈر ہندوستان کے اندر تھے ان کو وہ کار بھیجے گئے کہ ہم لاہور پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ختم کرنے جا رہے ہیں. اور تم لوگوں کو سب کو دعوت ہے لاہور میں آنا، وہاں پہ ہم تم لوگوں کو دعوت کھلائیں گے. ہم نے ایسی دعوت کھلائی کہ دنیا نے دیکھا. ابھی تک چٹکارے لیتے 65 کی جنگ کے. پھر ہم نے چائے پلائی. اب چائے پی کے بھی سکون نہیں آ رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سیالکوٹ پہ حملہ کر دو. اور پھر کہتا ہے جب طالبان حلف
طرف اٹھائیں گے تو کابل پہ حملہ کر لو. ہمارے DGI نے کہا کہ پہلے پنجشیر میں ان کو تو بلا لو جو تمہارے پالتو کتے پڑے ہیں ان کو تو بچا لو. ان کو تو بچا نہیں سکے, کابل میں حملہ کرو گے, سیالکوٹ میں حملہ کرو گے, لاہور کے ساتھ دیکھتے ہو. جب دشمن نے حملہ کیا, حملہ کرنے کے بعد جرت اور بہادری کے ساتھ جب مقابلہ کیا تو 11 نشانے حیدر میں سے 9 نشانے حیدر راجپوت برادری کے سپوتوں نے حاصل کی. جرت و بہادری راجپوت برادری, جرت و بہادری راجپوت برادری. مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو پاکستان کے جوانوں کے لیے ہم نے ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو ہماری فوج قابل تھی تو اس کو شان دی اللہ نے, اس کو عزت دی اللہ نے. میرے دوستو, اب یہاں پہ معاملہ 6 ستمبر کا تھا, بات کہیں اور چلی گئی. میں اپنی بات کو یہاں پر روک کر دوسری بات کرتا ہوں تاکہ میرا میسیج آپ کو کنوے ہو جائے. یہاں پہ SHO ندیم صاحب تشریف لائے تھے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بڑے اچھے دوست ہیں, بہت پیارے ہیں اور بہت ہمارے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں. جس حلقے میں بھی رہتے ہیں راجپوت برادری کے جہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہ تعاون کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک سجیشن دیا ہے, ہم وقتاً فوقتاً یہ آتے رہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ گھٹکے کے لیے اور یہ ماوے کے لیے اور مین پوری کے لیے یہاں پہ SSP صاحب کے آفس میں بھی جب عارف حسن راؤ صاحب تھے تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. میں ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری برادری کے کافی لوگ ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہتے ہیں تو آپ ایک پروگرام آرگنائز کریں. تو SSP صاحب نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آؤں گا, لیکن پھر کرونا کی وجہ سے ہم لوگ پروگرام کوئی آرگنائز نہیں کر سکے تھے. تو کرونا وائرس کی وجہ سے کیونکہ پابندیاں لگی تھی, لاک ڈاؤن تھا, تو اس کی وجہ سے نہیں. اس کے بعد راؤ صاحب چلے گئے APLC میں, اب وہ چلے گئے DIGO پر ویلفیئر ایسوسیشن کے وہ انچارج ہیں. بہرحال دوسرے SSP صاحب ہیں, وہ بھی بڑے اچھے ہیں, بڑے جو ہے نیک خیالات رکھتے ہیں سب کے بارے میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے رانا مشتاق صاحب نے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 100 پینا فلیکس کا اعلان کیا. ایک تو وہ 100 پینا فلیکس اور 100 پینا فلیکس میری طرف سے ہوئے. اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا, اس کے ساتھ میں آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ کی کمیٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی لیول پہ صرف راجپوت برادری چھگڑا برادری کے لیے نہیں, پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو 2 گاڑیاں بھی دیں گے, ان کے اوپر پینا فلیکس بھی لگا کے دیں گے. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیول پہ ہم آپ کو ایک مہم چلائیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس پہ ہم ایک مہم چلائیں گے گٹکا اور ماوا کے خلاف, ہم ایک مہم چلائیں گے اور انشاءاللہ مختلف جگہ پہ ہم کیمپوں کا انعقاد کریں گے. جو ہمارے ماشاءاللہ سینئر ساتھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کام میں آپ لوگ ہماری مدد کریں گے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے کام کریں گے. ہم نے اس قوم کے لیے کام کرنا ہے. اپنے باہمی اختلاف, اپنی چھوٹی موٹی باتوں کو ایک طرف رکھ کر انشاءاللہ ہم نے پاکستان کے لیے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات کہ تعلیم کے حوالے سے ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ بچیوں کی شادی کروائی. یوسف راجپوت صاحب نے ایک پورا جو ہے وہ پروسیجر پیش کیا کہ جو کیا پروسیس پورے سال میں. ہم یقین کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی لگائے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی کے ہر مقام پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہو, ماں بہن بیٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے, کوئی باہر سے آگے نہیں کرے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا ہتھیار کیا تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, ہمارا ہتھیار تعلیم تھا. ہم نے تعلیم کے بلبوتے پر 700 سال اس پورے خطے پہ حکومت کی. جو مسئلہ تعلیم سے حل نہیں ہوتا تھا تو ہم تلوار اٹھاتے تھے, لیکن ہمارا سافٹ امیج جو ابھی ہم نے ان 4-5 سالوں میں محنت کی ہے, راجپوتوں کا پیش کیا, تو اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہو. لیکن ابھی بھی میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں آگے پیچھے سارے,
آپ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر راجپوت کا نام آتا ہے تو سب بولتے ہیں یار بڑے لڑاکا قوم ہے، یہ تو بڑے لڑنے والے قوم ہے، لوز ٹیمپر ہے، ناک پہ غصہ ہے، ایک منٹ میں جو ہے نا لڑنا جو ہے نا جھگڑنا شروع کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم لوگ الحمدللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تہذیب یافتہ لوگ ہیں. یہ جو تہذیب ہے یہ ہم لوگوں کی ہے، بس ہمیں بدنام کیا گیا. تو اس لیے میں نے پہلے بھی ایک یہاں پہ میں آفس میں ہمارا آنا ہوا تھا، تو میں نے کمیٹی سے آپ لوگوں کی ریکویسٹ کی تھی کہ سب سے مین موسٹ امپورٹنٹ کام جو ہے اس وقت یہاں پہ وہ ہے تعلیم کا فقدان. تعلیم کے ہم ایک بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. ہم اسلام آباد میں ایک بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی الحمدللہ ہم نے 3 لوگوں کی اسکالرشپ بھی کروائی ہے، اور اپنی تنظیم آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آریا کے پینل سے چیئرمین صاحب کو ہم نے ریکمنڈ کیا. 2 لڑکے کراچی سے تھے، ایک انٹیریئر سندھ سے تھا، اور وہ ہم نے کروایا الحمدللہ CSS کے لیول پہ. دیکھیں چھوٹے لیول پہ وہ پڑھ کے آئے، وہ کوالیفائڈ کرنا چاہ رہے تھے، ایک چائنا میں جانا چاہ رہا تھا اور 2 مختلف کنٹری میں جانا چاہ رہے تھے. تو ان کے ہم نے کام کروائے تو ہمیں دلی خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پولیس آفیسر بننا ہے تو آپ کو کمیشن کرنا پڑے گا، تو آپ پولیس افسر بنو گے. اگر آپ کو فوج میں جانا ہے تو آپ کو کمیشن بننا پڑے گا، تو آپ فوج میں اچھے رینک پہ جاؤ گے. اگر آپ کو نیوی میں جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کمیشن کرنا ہے. تمام لوگوں کو پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں، اب آپ پاکستان کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں کہ پاکستان میں آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. اب بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کا، تو بلدیاتی الیکشن میں مجھے بتائیں آپ لوگ سارے یہاں پہ ٹاؤن ناظم کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مجھے بتائیں. انشاءاللہ اب بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، ہمیں ایک پڑھا لکھا ٹاؤن ناظم بھی چاہیے. ہم نے بہت قربانیاں دے دی دوسروں کے لیے. اب اگر کوئی پارٹی اس حلقے میں آتی ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پہ، اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی ہماری یہی پالیسی ہوگی، تو ہم ان کو بولیں گے بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں جو ہے 70 سال ہو گئے آپ کو ووٹ دیتے ہوئے، 70 سال ہو گئے آپ کو چیئرمین بنائے، کونسلر بنائے، ٹاؤن ناظم بنائے، سب بنائے. یار تم لوگوں نے ہمارے لیے کیا کہا؟ ہمارے لیے 4-5 لڑکے بھی رانا مشتاق بھرتی کروا رہے ہیں، جس میں ابھی وہ بھی اپنا بھائی ہے. باہر کے کسی بندے نے کچھ کیا ہمارے لیے آج تک؟ کون سی گٹر کی لائنیں بنوا دی؟ کون سی؟ میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ جاگو، اویئرنیس لو. ہم ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، اور سب چیزیں دیں گے، لیکن ہمیں عزت چاہیے، ہمیں اپنے مطالبات تسلیم چاہیے. ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں منوا کے چلنا ہے. یہ کب ممکن ہوگی؟ جب ممکن ہوگی جب ہمارے میں سے پڑھے لکھے لڑکے نکلیں گے، نئی نسل. تو مجھے اس بات کی بہت فکر ہے، اور میں بار بار آپ لوگوں سے بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو مزدوری کروانے کی بجائے پیٹ پہ پٹی مان لے، پتھر مان لے، ان کو تعلیم دے. کوئی چھوٹا بچہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ مزدوری کرا. دیکھو مجبوری ہے، کسی ایک گھر کا کوئی نہیں ہے، کوئی بیوہ ہو گئی ہماری بہن، کوئی کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کوئی مسئلے مسائل ہے، مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے سوچنا ہے. اور انشاءاللہ ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بچے جن کو آپ لوگ تعلیم نہیں دلوا سکتے، ان کی فیملیاں جو غریب ہیں، جو اسکول کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم ان کو اسکولوں کے ایڈمیشن بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور ان بچوں کے لیے جو ہے سامان بھی مہیا کریں گے، کتابیں بھی ہم دیں گے، پینسل بھی ہم دیں گے، ہم ساری چیزیں دیں گے. ہمارا مقصد مین کیا ہے؟ ہم جنگ بھی لڑ لیں گے، ہم قربانیاں بھی دے دیں گے، ہم سب چیزیں سب کر لیں گے. سب سے پہلے تعلیم، سب سے پہلے تعلیم. اب ہم نے یہی میسج چلانا ہے ڈسٹرکٹ سینٹر کے لیول پہ. آپ لوگ انشاءاللہ کمیٹی مشورہ کر کے ہمیں بتائیں گے. انشاءاللہ ہم یہاں ایک کمپین شروع کریں گے اور مختلف جگہ کیمپس لگائیں گے اس کے ماوے کے خلاف، نشاور چیزوں کے خلاف. اور ڈسٹرکٹ سینٹر کے جو یہ SHO نیو کراچی ہے ہمارے، ان کو بھی ہم انوائٹ کریں گے. جو SHO انڈسٹری ایریا ان کو بھی ہم بلائیں گے. اور میری کوشش ہوگی کہ SSP سینٹرل جو ہے ان کو بلایا جائے. اور SHO صاحب نے بڑی اچھی آفر بھی کی آپ لوگوں کو کہ کچہریاں لگائی جائے، کھلی کچہری. تو کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں آپ لوگوں کو تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، آپ اپنی یونین کو بتائیں. یونین کے لیٹر ہیڈ پہ وہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کیے جائے، اور جب کوئی افسر آپ کے بیچ میں آئے تو اس سے پوائنٹ کی بات کی جائے، فضول باتیں نہ کی جائے، ٹائم اور وقت ضائع نہ کیا جائے. وہ پوائنٹ اپنے آؤٹ کرے، اپنی ایک شیٹ بنائیں اور شیٹ بنا کے بتائیں کہ SHO صاحب ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں اور یہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ اس میں ہماری معاملات فرمائیں.
تو اسی طریقے سے اگر SSP صاحب آئیں گے ان سے بھی ہم وہی مطالبات رکھیں گے. اسی طریقے سے جو آپ کے نیو کراچی کے DSP SP صاحب ہیں ان سے بھی ہم یہی بات کریں گے. اس لیے اسپیچ میری تھوڑی لمبی ہوگی, میں معذرت خواہ ہوں, آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. تو میں اپنی اسپیچ کا اختتام کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں کمیٹی ڈسکس کرے گی اور انشاءاللہ جس مقام پہ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو جس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. پاکستان زندہ باد.